अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, ऐसे में जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से मुसलसल जारहियत जारी है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को एक ताज़ा धमकी दी है। उनके बकौल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पानी को किसी सूरत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपने ताज़ा खिताब में कहा है कि उन्हें इलेक्शन के हिसाब किताब से ज़्यादा अपने किसानों की बहबूद की फ़िक्र है। लेकिन हमारे जहन में है कि उड़ी पर जब हमला हुआ उसके बाद भी मोदी साहब ने इससे मिलता जुलता एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक पाकिस्तान भारत में दरअंदाजी बंद नहीं कर देता, भारत इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंतास माहिदे को लेकर यकतरफा फैसला करने में हक बजानिब होगा। जिसके बाद पाकिस्तान के मुशीर खारजा सरताज अजीज़ साहब ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी इकदाम अगर भारत उठ करता है तो वो एक जंगी इकदाम के मुतरादिफ तसव्वुर होगा। अब हमारे इल्म में नाज़रीन, अब से चंद रोज़ कबल 23 नवंबर को किस तरह भारत की जानिब से पाकिस्तान में एक मुसाफिर बस पर फायरिंग की गई, उसके नतीजे में 10 सिविलियन शहादतें हुई। उसी रोज़ भारत की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी फ़ौजी भी शहीद हुए। अब ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान के मुशीर खारजा सरताज अजीज़ साहब ने अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन के वफूद को इस हवाले से ब्रीफिंग दी है और उन पर यह वाज़ेह किया है कि इस खित्ते में अमन के हुसूल में अगर कोई रुकावट है तो वो भारत और भारतीय रवैया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नाज़रीन तुर्कमेनिस्तान पहुँच चुके हैं 2 रोज़ा दौरे पर, और जहाँ गालिब इम्कान है कि उनकी बात होगी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून साहब से, और उनके सामने भी वो भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाएंगे। तो इस भारतीय रवैये के जवाब में नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बेहतर जवाब या रवैया क्या हो सकता है? क्या ये मानना दुरुस्त है कि भारत एक कैलिब्रेटेड वॉर कर रहा है जिसमें वो एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ेगा, या जैसा कि हमारे वज़ीर दिफ़ा ने एक हालिया बयान में कहा कि बहरहाल एक महदूद जंग का ख़तरा मौजूद है, हमें उस पर गौर करना होगा, और ये कितना बड़ा सिफारती चैलेंज है पाकिस्तान के लिए मौजूदा सूरत हाल। इसी पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं आपसे अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली शफकत महमूद साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया शफकत साहब। मैं अगर आपसे आगाज़ करूँ, एक बयान इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से मोदी साहब ने चंद हफ्ते पहले दिया था और आज उन्होंने एक ताज़ा बयान दे दिया है, लेकिन इससे पहले हमने देखा ये आबदोज़ का मामला, भारतीय ड्रोन का मामला, और सरताज साहब ने उस बयान पे कहा था इक़दाम जंग तसव्वुर होगा अगर ऐसा कुछ हुआ। अब भारत क्या करना चाह रहा है आपके दानिश में? कोई मल्टी लेवल इश्तियाल अंगेज़ी करना चाह रहा है? देखें, इसमें 2 मुहर्रिकात तो समझ में आते हैं स्ट्रेट वे। एक तो यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ़ रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं। ख़ास जाविये से अपने आप को पेश करना मोदी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो सपोर्ट बेस है वो सारी की सारी इंतहा पसंद हिंदू सपोर्ट बेस है, और उसको ये साबित करना कि हम बहुत ही जारहाना लोग हैं, हम जंग भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर ये रीज़न समझ में आता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो मज़ालिम मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं उनके बारे में कोई इंटरनेशनली कोई नोटिस होने लगा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ अखबारात ने और कुछ लोगों ने नोटिस लेना शुरू किया था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ ने भी नोटिस लेना शुरू किया था। तो उस सारे मामले को तवज्जो हटा के जो LOC के ऊपर आप 2-3 माह से देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये भी है कि किसी तरीके से तवज्जो जो है उससे हटाई जाए। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक असल हक़ाइक़ की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी को अलग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। एक तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसके पीछे है इंडस वाटर ट्रीटी के, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने जो क्लियर अंदिया दिया, और उनको पता है इस चीज़ का कि अगर आप पानी रोकेंगे तो इसका मतलब है तो ये जंग है, इसके अलावा जंग और क्या हो सकती है। अगर आप पानी रोकेंगे तो स्टार्वेशन, यहाँ पे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब लोगों को उसका इल्म है, उनको भी इल्म है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है उनको कि अगर ओपन वॉर एंड देन वॉर, अगर टोटल वॉर होती है तो दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो मैंने पहले 2 रीज़न्स बताए हैं ये ज़्यादा रेलेवेंट है। कोई इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ेगा, और इसमें हमें भी कुछ
لوگوں کو تحفظات ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اٹھانا جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں جب انتخابات ہو جائیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کچھ حد تک، لیکن کیونکہ کشمیر میں مظالم جاری ہیں، کشمیر کی تحریک جاری ہے، اس لیے کلی طور پہ ختم نہیں ہوگا لیکن جاری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ایل او سی پر جواب دیتے ہیں، بھارت جب جارحیت کرتا ہے سفارتی طور پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم میں ایک بات اور کہہ رہے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ سو بھارت ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ رہا ہے؟ میرے خیال میں تو شفقت محمود صاحب نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ یہی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو وہی ہے، میں اس کا آرڈر ذرا ریورس کر دوں گا، کہ کشمیر جو ہے اس کی وہاں پہ جو انسانی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی بربریت کی جا رہی ہے وہ دنیا کے سامنے آنی شروع ہو گئی تھی، اور وہ شائننگ انڈیا کا جو کانسیپٹ تھا اس کے ساتھ ایک طرف اگر آپ کا شائننگ چہرہ اور دوسری طرف بوٹ پالش اگر لگی ہو تو وہ کوئی اچھا تاثر دنیا میں نہیں جاتا ہے، اور وہ تاثر اب دنیا میں جانا شروع ہو گیا تھا۔ اور کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اس وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ بارڈر کلیشز اور اسکرمشز جو ہیں اور وائلیشنز جو ہیں دو ایٹمی قوتیں جو ہیں ان کے درمیان میں ہو رہی ہیں، تو آبویسلی کشمیر کا ذکر جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کہ یہ بارڈر کا ذکر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کشمیر کا ذکر ہم تو کر رہے ہیں، ہر پروگرام میں آ کے کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس کے سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ کشمیر رہے، اور ہم لوگوں کو یہ باور کرواتے رہیں کہ یہ بارڈر اسکرمشز جو ہیں ان کا بھی روٹ کاز جو ہے وہ کشمیر ہے۔ اور جب تک کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوگا، اور وہ کشمیریوں کے مطابق، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ حق کے اوپر ہے، پاکستان کوئی اپنا موقف لے کے تو نہیں آگے چل رہا ہے، پاکستان تو کشمیریوں کا موقف لے کر چل رہا ہے، اور وہ ایسا موقف ہے جس کی پوری دنیا جس کو ویلیڈیٹ کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جو اس کی محافظ ہیں، تو ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کو آگے لے کر چلتی ہے، جو کشمیری حقوق کو آگے لے کر چلتی ہے، لیکن ہندوستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے میرے خیال میں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کشمیر سے نظر ہٹانے کے لیے بارڈر اسکرمشز کو بڑھایا جائے۔ دوسری بات جیسے شفقت صاحب نے کی، بالکل یہی بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ ان کی الیکشن، ان کی بیس کیا ہے، اور اگر وہ انتہا پسندی الیکشن کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لیکن غالباً وہ کوئی اچھے اسٹیٹسمین نہیں ہیں، اچھے لیڈر نہیں ثابت ہو رہے، کیونکہ ایک جو خطے کے اندر امن کی فضا جو ہے جس کا ذکر اور تذکرہ شروع ہوا تھا، ان کے اسٹیٹسمین شپ پر تنقید پریسائزلی ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے؟ ایک ایٹمی ملک چھیڑخانی کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پر، ایک ایٹمی ملک سفارتی طور پر احتجاج کر رہا ہے ان کے ہائی کمشنر یا ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا کر، تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ وی ول ویٹ اٹ آؤٹ کہ وہاں الیکشنز ہو جائیں تب تک ہم ذرا پھر بیٹھتے ہیں آرام سے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ایک کسی گھر کو نشانہ بنایا ہے تو ہم نے ان کی 9 جو چوکی ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دی ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارا ایک جوان شہید کیا ہے تو ہم نے ان کے 4 فوجی جو ہیں وہ ہلاک کیے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ توازن جو ہے، عسکری توازن جو ہے وہ ان کے حق کے اندر ہے۔ تو جہاں پہ بھی انہوں نے در اندازی کی ہے، جہاں پہ بھی انہوں نے جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو بڑا منہ توڑ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عسکری قیادت جو قوت ہے وہ اٹ از سیکنڈ ٹو نان۔ تو یہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑی اس بات کا دکھ ہے اور افسوس ہے کہ ان کی جارحیت کی وجہ سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے، ان کے ہاں ہلاکت ہے، ہمارے ہاں شہادت ہے۔ یہ بات شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو اصل بات ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ جو پانی کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں اس کے 3-4 ایک تو کنٹریکچولی، جس طرح شفقت محمود صاحب نے کہا کہ کنٹریکچولی اس کی ضمانت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے دی ہوئی ہے، تو کنٹریکچولی اس کو بریچ کرنا آسان نہیں۔ دوسرا ٹیکنیکلی اس کو بریچ کرنا آسان نہیں۔ یہ پانی لے کے کہاں جائیں گے؟ کیا یہ سارا پانی وہ پی لیں گے؟ یعنی جن چیزوں کی وہ بات کر رہے ہیں 10-15 سال کے منصوبے ہیں، اور اگر کسی بھی انہوں نے اس طرح کا منصوبے کی طرف نشاندہی بھی کی، یا ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا کوئی انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ اعلان جنگ ہے، بیان سے آگے انڈیا بڑھ نہیں پا سکتا اس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایڈ کریں گے، لیکن میرا سوال، ابھی خبر ہم نے دی ناظرین کو، سرتاج صاحب اگر امریکہ، روس، چین، برطانیہ کے وفود کو بریفنگ دے رہے ہیں صورتحال پر، تو بہرحال کوشش تو یہ ہے کہ سفارتی طور پر اس معاملے کو اٹھائیں اور بھارت کو باز رکھ پائیں، دونوں طریقے سے۔ تو یہ سفارتی طور پر ہماری کوشش ہمیں پے بیک کر رہی ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں 4 قسم کے رسپانسز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ملٹری رسپانس ہے،
दूसरा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है, तीसरा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है, और चौथा रिस्पॉन्स वो है कि जो इंटरनेशनल मीडिया जिस चीज़ को कैरी करता है या नहीं करता, यानी कि एक मीडिया रिस्पॉन्स। जहाँ तक मिलिट्री रिस्पॉन्स है, हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि हमारी मिलिट्री जो है हर किस्म की जारहियत का जवाब दे सकती है और दे रही है और देती रहेगी। और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं, और जितना भी खराज अकीदत पेश करें वो कम है। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स हैज़र्ड है। अच्छा, बीच में आपको कई दफ़ा लगता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाती है, फिर खामोशी हो जाती है। कुछ चीज़ों को उजागर करना चाहिए, नहीं किया जा सकता, जैसे जासूसी है, और हिंदुस्तान की और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे कमी नज़र आती है। सो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स बहुत अनइवन है, और उसके बारे में क्या सराइयाँ भी हैं कि मोदी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ ज़ाती ताल्लुक भी हैं, कौन कर रहा है, क्या लेकिन ये बहरहाल उस पर मैं एम्फसाइज नहीं करता। दूसरा रिस्पॉन्स, तीसरा रिस्पॉन्स है डिप्लोमेटिक। मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स में भी बहुत सारी कमी है। कुछ हो रहा है, कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। हमें इसको ख़ास तौर पे ये जो बस वाला इंसिडेंट है, ये इतनी सरीहन स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि हमें इसके ऊपर सारी दुनिया में फैल जाना चाहिए था, हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए था। वायलेशन से और भी हैं, लेकिन ये तो एक सिविलियन बस बेचारी आम शहरी जो थे उनको मार दिया। तो उसमें आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, यूएन की बॉडी है, बाकी बॉडीज़ हैं। तो इसमें वो जो आप समझें कि एक जज्बा डिप्लोमेटिक रिस्पांस में नज़र आना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। और उसकी शायद एक वजह ये भी है, जो कि अपोजिशन ने बहुत दफ़ा आइडेंटिफाई की है, कि ये समझ नहीं आती कि फ़ॉरेन ऑफिस को चला कौन रहा है। सरताज अजीज़ साहब मोहतरम हैं, चला रहे हैं, फातमी साहब भी हमारे मोहतरम हैं, वो चला रहे हैं, या फॉरेन सेक्रेटरी कौन चला रहा है भाई? ये सवाल आपके ज़हन। अच्छा, एक आखिरी बात, मीडिया का आप गालिबन जिक्र। मीडिया देखिए, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आउटरीच है टू इंटरनेशनल मीडिया, वो ऐसी हो कि इंटरनेशनल मीडिया फोकस करे जो हो रहा है वहाँ पे कश्मीर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा शुरू हुआ था, वो थोड़ा चेंज हो गया है, और चीज़ें आ गई, यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गया, लेकिन वर्चुअली इग्नोर किया हुआ है इंटरनेशनल मीडिया ने है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में भी बहुत शदीद किस्म की एक तहरीक करें, ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंटरेस्टेड हो कि यहाँ पे क्या हो। मैं एक ब्रेक ले लूँगा, मैं मानूँ कि शफकत साहब जो नुक्ता उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इंडियन एग्रेशन के जवाब में हैज़र्ड या गैर तसल्ली बख्श है, तो क्या यही वजह बनती है एक गैर मौसर सिफारती हिकमत अमली की? डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो नुक्ता शफकत साहब उठा रहे हैं, बहरहाल अगर हम सिफारती तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद को ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो ये है कि भारत पर उसका कोई दबाव भी जाए। सो हमें ज़रा समझाइए, वो दबाव क्या अमलन सामने आया है कहीं? अगर सरताज साहब कहते हैं कि LOC पर भारत भारी असले का इस्तेमाल कर रहा है, वज़ीर दिफा कह रहे हैं महदूद पैमाने पर जंग का खतरा है, तो फिर वो सफारती दबाव भारत पर कहाँ है? नहीं, अगर सफारती दबाव भारत के ऊपर नहीं होता तो ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस तरह की स्कर्मिशेस नज़र ही नहीं आती। ये जो भारत हवास बाख्ता होके जिस तरह की हरकत कर रहा है, हमें तो इसको रोकने के लिए दबाव की हम बात कर। नहीं भाई, ज़रा इसके पीछे जाइए। आप ये पूछिए कि ये शुरू क्यों हुआ है। ये शुरू इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी, एक तो उनको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आने पे जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान ने अपना लॉन्च किया पूरा प्रोग्राम, जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस या पॉलिटिकल रिस्पांस किया, उसके नतीजे में ये इसको रुकवाने की हिकमत अमली भी कोई है? आप ज़रा मुझे एक सेकंड मौका दीजिए ताकि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने और आपके तवस्सुत से अवाम के सामने पेश कर सकूँ। आपको मालूम होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी जो ममालिक हैं, मेंबरान हैं जो हैं, उनके सुफरा जो हैं, उनको बुला के मरासले उनको दिए गए थे और पूरी रिप्रेजेंटेशंस की गई थी।
اس کے بعد جو OIC کا جو گروپ ہے کشمیر کے اوپر، ان کے تمام سفیر جو ہیں ان کو بلا کر انہیں مراسلے دیے گئے تھے اور انہیں بھرپور ریپرزنٹیشنز دی گئی تھیں ہندوستانی جارحیت کی۔ اس کے بعد پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسی، جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہاں پہ جتنے سفیر ہیں، سب کو ایک بھرپور مراسلہ ایویڈنس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور ان پہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کے اندر جا کے یہ بھارتی جارحیت جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن کریں۔ ملٹی پارٹی ڈیلیگیشنز جب کشمیر کا واقعہ ہوا تو اس کے اندر بھیجے گئے، ان کو باقاعدہ بریفنگز دی گئیں اور انہوں نے جا کے پاکستان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشنز کی اور پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ بھارتی جارحیت جو ہے وہ کہاں جا رہی۔ پھر US سیکورٹی سیکرٹری جنرل جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان کو مراسلہ بھی دیا گیا، ان سے ملاقات بھی کی گئی، اور ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھرپور ڈوسیئر جس میں جاسوسی بھی تھی اور جاسوس کا بھی ذکر تھا، وہ یادو صاحب کا، وہ پورا ڈوسیئر اپنے ثبوت اور شواہد کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنلی پیش کیا۔ یہ نروسنس جو ہے یہ وہاں سے ایمنیٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کی جو تھوڑی سی کامیابی ہوئی، اور میں تھوڑی سی جان کے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اوپر ایک تاریخ کا بوجھ ہے۔ پاکستان کو فریم کیا گیا ہے بین الاقوامی طور پہ کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، تو وہ جو اس کی گرد ہے وہ 80 کی دہائی کی اور 90 کی دہائی کی، وہ گرد ابھی پاکستان کے اوپر تھوڑی ہے۔ تو ہم اس کو جب آگے لے کے جا رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی، جس کو آپ کہہ رہے تھے کنسسٹنسی نہیں نظر آ رہی، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کنسسٹنٹلی کیونکہ لے کر جا رہے ہیں اور وہ گرد اب جھڑ رہی ہے اور اس سے لوگوں کو بھارت کا چہرہ جو ہے وہ واضح شکل میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اس نروسنس کے جواب کے اندر یہ اسکرمشز شروع ہوئی ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے ایک سیکنڈ، میں صرف ایک سیکنڈ لوں گا، ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹرز جہاں بھی جا رہے ہیں، جس کو آپ پولیٹیکل ایکشن کہتے ہیں، پرائم منسٹر جس جگہ پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ یہی ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ آج کی جو وہاں پہ یہ جو تقریب ہے، جو میٹنگ ہے، اس کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کے اوپر، ہر سائیڈ لائن میں، ہر ملاقات کے اندر ہندوستانی جارحیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل جو بورس صاحب آئے ہوئے تھے، وزیر خارجہ جو ہیں برطانیہ کے، تو ان سے بھی صرف ایک ہی بات کی گئی اور اسی جارحیت کی تھی۔ آج سرتاج عزیز صاحب نے بھی جو ابھی تک کسی ملک نے کہا کہ ہیلو انڈیا، یہ کشمیر میں وائلیشنز نہ کرو، غلط بات ہے، یا یہ LOC وائلیشنز کو روک دو، کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ آوازیں پہلے بھی آ رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جو ہے یہ بارڈر کے اندر جو انہوں نے فلیئر اپ کیا ہے وہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا۔ پھر آپ کیوں ہیپی ہیں؟ یہ سب انہوں نے کیا تو کہتے ہیں بھارتی نیریٹو کی ڈومیننس ہے۔ دیکھیں جو نوانس جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کہتے ہیں یا جب آپ کچھ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا کیا کہہ رہے ہیں، چہرہ کہہ لیں، انداز بتانے کا کہہ لیں، باڈی لینگویج کہہ لیں، باقی چیزیں کہہ لیں، وہ ساری مل کے ایک تاثر کریٹ کرتا ہے، اور کچھ چیزیں آپ کہتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نہیں کہتے۔ تو جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے یہ جو اسپائنگ کا یا جاسوسی کا سلسلہ ہے اور جو ہندوستان کی ایکٹیویٹیز ہیں بلوچستان میں، ان کے بارے میں کوئی خاص وہ اس قسم کی جارحانہ بیان ان کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ لیکن میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو کہ ہو سکتی ہیں اور نہیں کی گئی۔ مثلا یونائٹڈ نیشنز لے لیں، یہ کافی نہیں ہے کہ آج سے سال پہلے ملیہ لودھی نے وہاں پہ ایک ڈوسیئر دے دیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جنرل، آپ ایک بات کرتے ہیں جا کے کہ جی بہت برا ہو رہا ہے، یہ ہے وہ، ایک ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کو لے کے اس کو بیسس بنا کے ایک بڑے معاملے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہ جو سیکیورٹی کونسل میں جس طرح سویلین کے اوپر اٹیک ہوا، جس طرح سویلینز مارے گئے، جس طرح بس پہ حملہ ہوا، اس کو ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ بنا کے سیکیورٹی کونسل میں لے جایا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، بھائی OIC کے کانٹیکٹ گروپ سے میٹنگ کر لینے کی بات نہیں ہے۔ OIC کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ آپ 54 یا 55 ملک وہاں پہ ہیں، آپ نے کوئی کوشش کی کہ OIC کا ہنگامی اجلاس ہو اور اس ہنگامی اجلاس میں سرزنش کی جائے ہندوستان کی؟ آپ اس میں جانا چاہیں گے کہ اس کا فائدہ ہوتا نہ ہوتا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ، میرا کئی سالوں سے 20 سال سے پہلے میں کشمیر کمیٹی کا ممبر تھا، OIC کے ریزولوشنز ہوئی، موراکو میں ہوئی، باقی جگہ ہوئی، ان کا اثر ہوتا ہے، اور وہ 54 کنٹریز ہیں۔ اس کے بعد آپ کے نیبرہڈ ہیں، سعودی عربیہ آپ کا بہت قریبی ملک ہے، کرے کھل کے سرزنش کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں کر رہا، یہ ہماری ناکامی ہے۔ اور کس کی ناکامی ہے؟ اس کے بعد ایران ہے، ایران کے ساتھ ہندوستان بہت تعلقات بنا رہا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو کنونس کرنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ افغانستان ہاسٹائل ہے،
یعنی کہ افغانستان تو اب آپ کے ایک لحاظ سے آپ کا حریف بن چکا ہے یا دشمن بن چکا ہے. دشمن تو میں زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے, لیکن وہ آپ سے اتنا نالاں ہے یا جو بھی کچھ ہے. سو خطے میں بھی کوئی رسپانس آپ کے حق میں نہیں آ رہا, OIC میں بھی نہیں آ رہا, آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر. بالکل ہے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ ہیپیزڈ ہے, کمزور ہے رسپانس, اور آخری چیز یہ کہ مجھے آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بتائیں کتنی ہم نے کوشش کی اور محنت کی ہے کہ وہاں پہ کوئی سٹوریز جو ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے سفیر بھیجے 21-22 اپنے کشمیر کاز کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے, مجھے ایک عمر بیت گئی ہے اس ایشو کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. یہ جو گئے ٹھیک ہے, کچھ شاید کہیں کچھ اثر ہوا کہیں نہیں ہوا, یہ روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں, پچھلے 20-25 سال سے ہو رہی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب ایک اتنی شدید ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر میں ہو رہی ہیں, وہ بیچارے پس رہے ہیں. ہم نے کس طریقے سے, کئی آبویس طریقے ہوتے ہیں, کئی ہوتا ہے کہ آپ فرمز ہائر کرتے ہیں جو آپ کی PR کرتی ہیں, باقی ساری دنیا میں اس طرح ہے. تو آپ ہماری کرکٹ ٹیم ابھی انگلینڈ گئی تھی تو ہم نے ایک PR فرم ہائر کی تھی ان کی پروجیکشن کرنے کے لیے. تو کیا اتنے بڑے ایشو کے لیے ہم نے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ مجھے تو کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. سر کوئی بنائی ہے تو بتائیں, اور آئسولیشن پہ ہنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے تو 2-3 چیزیں جو ہیں میں جو زیر لب کہی ہیں شفقت صاحب نے, ذرا ان کا ویسے بڑی کھل کے کہی ہیں, زیر لب نہیں, کچھ 1-2 زیر لب بھی کہیں, میں ذکر کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلا انہوں نے پہلے امپلائی کیا کہ پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں ان کے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ, اور پھر کہا ہم نہیں کہتے مگر لوگ کہتے ہیں. یہ نیریٹو جس کو آپ میڈیا اسٹریٹجی کہتے ہیں, جو میڈیا اسٹریٹجی ہائی جیک ہوتی ہے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر سرحد سے 12 میل دور, جہاں پہ اگر زور سے نعرہ ماریں تو ہندوستان میں آواز جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم تو بزدل ہے. یا جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ جنگ کی حالت کے اندر ہیں, ہمارے شہیدوں کی لاشیں گر رہی ہیں, اور امپلائی یہ کیا جائے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم الیکٹڈ پرائم منسٹر آپ کی بات کرتی ہے. میں یہ تو آپ ایک جلسے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو اسمبلی میں اعتزاز صاحب نے کہا میں 50,000 عطیہ کروں گا وزیر اعظم کلبھوشن کا نام. آپ میری بات, یہ تو اسمبلی میں بھی بات لیکن آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. مکمل. دیکھیے کلبھوشن صاحب کے اوپر تو پورا ڈوسیئر حوالے کیا جا رہا ہے. ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں نے آپ کو 50 چیزیں لسٹ کر کے دیں, آپ نے اس کے بعد 51, 52 اور 55 والی جو اٹھا کے بولا کہ لیکن یہ 3 چیزیں تو رہ گئی نا. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ہوں گی تو آپ بولیں گے سویڈن اور ناروے نے تو ابھی تک ذکر نہیں کیا. میرا تو سوال تھا کہیں ایک ملک سے آواز آئی ہو کہ بھارت یہ روک دے, ہم مذمت کرتے ہیں. مجھے میری بات سنیے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بہت دیر تک وزیر خارجہ رہے ہیں, اور بے شمار انہوں نے جا کے پاکستان کی روٹیشنز کی جس میں کشمیر کا ذکر بھی نہیں تھا, کیونکہ موقع شاید نہیں تھا کوئی ایسا. جس وقت موقع آ رہا ہے تو ہم اس کو بھرپور انداز میں لے کر آگے چل رہے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم جو پرانے تھے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر, وہ 3-4 مرتبہ گئے ہیں, انہوں نے 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ ذکر بھی مناسب نہیں سمجھا کشمیر کا ذکر کرنا بھی. تو جب وقت آیا تو پرائم منسٹر نے صرف کشمیر کا ذکر کیا اور صرف بھارتی جارحیت کا ذکر کیا. لیکن میرے خیال میں یہ کوئی ایک ایسا وقت ہے جس وقت یہ جو چیزیں جس کو میں میڈیا نیریٹو کہتا ہوں, یہ میڈیا نیریٹو یہاں سے بلڈ ہوتا ہے. جب میڈیا نیریٹو ہم اپنے لوگوں کی آنکھوں میں ڈال کے ان کے ذہن کے اندر یہ شکوک ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہم تو خود ہی شاید غدار ہیں, ہم تو خود ہی ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ہمارے ملک کے جو لوگ ووٹ کر رہے ہیں وہ تو غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہندوستان کے سیاسی جماعتوں کو اس کا الزام دے رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت یک زبان ہونا چاہیے. ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریٹیلیشن ہوئی ہے. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 40, 50, 60 سال پرانا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس میں شروع کے 10-20 سال کے بعد کوئی بہت زیادہ آواز بین الاقوامی طور پہ ہمارے حق میں نہیں اٹھتی ہے. اور ہمارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھیار پھینک دیں, ہم تو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے, اس کو آگے لے کر جانا ہے. ہم OIC کے پاس گئے ہیں, ہم سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بھارت اتنی بڑی ایک طاقت بنتا جا رہا ہے اکنامک, تو آپ نے دیکھا ہے کہ دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے کیسے ان کو اسپیشل سٹیٹس دیا ہے. تو ہمیں اس کے باوجود ان کی اکنامک طاقت کے باوجود جو ہے ان کو شکست دینا, ہم انہیں شکست دیں گے. ہم اس کے لیے مکمل اسٹریٹجی رکھتے ہیں. ہم بالکل آئسولیشن کا شکار نہیں. دیکھیے آخری بات کروں گا آئسولیشن کی, یہ آئسولیشن تو انڈین نیریٹو ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں؟ انہوں نے آپ کو مثالیں دیں, سعودی عرب, جی میں آپ کو ایران, خطے کے اندر. یہ تو ہندوستان کہہ رہا ہے.
ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نے تو آپ کو کہا ہے یہ تمام لسٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, آج بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کون سی آئسولیشن ہے؟ ہم چین کے ساتھ نہیں, مگر یہ کیا بات ہوئی یک طرفہ, یعنی میں کہوں تو یک طرفہ. بین کی مون صاحب تو اس سے پہلے بھی آپ خط لکھ چکے, ڈوزیئر دے چکے. اس کے علاوہ چین ہمارے ساتھ ہے, ہمارے نئے تعلقات روس کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بن رہے ہیں. ہم پورے سینٹرل ایشیا کو بغیر جنگ کے گرم پانی تک لے کر جا رہے ہیں اور ترقی کا ایک راستہ کھول رہے ہیں. اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, شفقت صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو یک زبان نہ ہونے کا شکوہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, یک زبان نہ ہونے کا الزام کس کے سر جاتا ہے؟ ہماری سیاسی جماعتوں نے اس یک زبانی کے خلاف کیا اپنا حصہ ڈالا؟ شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب, ایک تو ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے یک زبانی ہماری طرف سے ہی سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے. آپ کی جماعت, آپ کے چیئرمین کہتے ہیں وزیر اعظم سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. پھر کشمیر میں اجلاس ہوتا ہے, وہاں آپ لوگ نہیں جاتے, پھر کہیں نہ کہیں تو ماننی پڑے گی ڈاکٹر صاحب کی بات. دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ جن کا, ان کا نہیں, یہ تو بہت ہی پڑھے لکھے اچھے آدمی ہیں, اچھا, لیکن جن لوگوں کا ذہن بادشاہت کا ہو, وہ پارلیمانی جمہوریت کے جو چیزیں ہیں, جو اس کے کیا کہنا چاہیے, اس کے حساب کتاب ہے, ان کو نہیں سمجھتے. پارلیمانی جمہوریت میں اپوزیشن کا ایک رول ہے, اور اپوزیشن کا رول پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کوتاہیاں, کمزوریاں یا کہیں کوئی کمی ہو اس کی نشاندہی کرے. پارلیمنٹ کے اندر بھی کرے, باہر بھی کرے, جہاں بھی کرے. اگر اپوزیشن جو ہے وہ نشاندہی نہیں کرے گی تو وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی. میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں, یہ ایشو نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ اچھا جناب تحریک انصاف جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئی. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا یہ اس جمہوریت میں رول ہے کہ وہ ان کی کمزوریاں اور ناکامیاں جو ہیں ان کو بتائے, اور ان کو کوشش کرے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اس راستے پہ چلیں. جو سیکیورٹی کاؤنسل چلے گئے ہیں, میں نے کہا سیکیورٹی کاؤنسل میں ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک فارمل ریکویسٹ ڈالنا اور ایک ڈوزیئر سیکرٹری جنرل کو پکڑا دینا, یہ دو مختلف چیزیں. OIC کا ایمرجنسی سیشن کال کرنا اور ویسے OIC کے کانٹیکٹ گروپ کو مل لینا. کانٹیکٹ گروپ میں آپ کو پتا ہے کتنے ملک ہیں؟ 4-5 ملک ہیں. وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. سو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کا اگر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پہ, تو اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ ساتھ لے کے جائیں نا, اور کوشش کریں کسی طریقے سے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس سٹوری کو پک اپ کرے. یہ حکومتی صلاحیت آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, حکومتی نیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں صلاحیت کی بات کر رہا ہوں, اور میں نیتوں پہ شک عام طور پہ نہیں کیا کرتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جب وقت آئے گا اور ہمارے پاس ثبوت مزید ہوں گے تو ہم کر لیں گے. لیکن اس وقت میں ان کی صلاحیت اور ان کا ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں نیت تو نہیں, لیکن سوچ نہیں, مطلب کہ وہ لا تعلق کی کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا, جی تھوڑی دیر انتظار کریں ٹھیک ہو جائے گا, الیکشن ختم ہوں گے تو صورتحال. ہاں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت ہے, وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کو سیریسلی لیا جائے, کیونکہ مجھے اس کا جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اگر یہ اسکیلیشن بڑھتی گئی اور ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا, اور خدا نہ خواستہ اگر ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی, تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ان امیجنیبل ہیں, یعنی کہ جو ان کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے حکومت کو, اور ہمارے بارے میں شکایت نہ کریں میرے بھائی, یہ تو ہمارا رول ہے, ہم کرتے رہیں گے, آئندہ بھی کریں گے. آپ ایک سوال اور ابھی میں نے باقی چیزیں تو بہت ساری کہی نہیں. آپ سے ایک سوال, خان صاحب نے ٹویٹ کیا بھارت کو ماننا پڑے گا مذاکرات اگر وہ پاکستان کے ساتھ کرے گا تو ہی یہ خطے میں ترقی کا واحد راستہ ہے. سو یہ دروازہ مذاکرات کا کون کھولے گا؟ نہیں, ہم تو دیکھیں, ہماری تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ خطے میں امن ضروری ہے, عام لوگوں کی غربت ختم کرنے کے لیے, ترقی کے لیے, معاشی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پائیدار امن کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. سو مذاکرات از دا وے فارورڈ. بٹ مذاکرات از دا وے فارورڈ, لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے
اس کے اندر تو مذاکرات سے پہلے یہ بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے جو حکومت نہیں کر رہی ہے, جو میں نے آپ کو لسٹ آؤٹ کر کے بتایا. آپ بہت سارے کام نہیں کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ بتائیے گا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے کیا آپ نے فیصلہ کیا سرتاج صاحب کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, مذاکرات کی جانب بات کیسے جا سکتی؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا بادشاہت پہ بات کر لوں. یہ کیسی بادشاہت ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو بادشاہ جیت جاتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. پارلیمانی جمہوری نظام میں ذرا سن لیجئے نا. پھر یہ کیسی ریگنگ ہے جس کے متعلق آپ ٹرکوں کے اندر ایویڈنس لے کے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کو رد کر دیتی. جب ایویڈنس کے اوپر ذرا ایک سیکنڈ, اب بادشاہت کی بات پہ تو آپ نے نہیں روکا, میں اب تھوڑی درخواست کرنے لگا تو آپ روک رہے ہیں. ذرا بادشاہت کا ذکر کر لینے دیں. یہ کس طرح کی بادشاہت ہے کہ جب آپ کشمیر میں الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن جو ہیں وہ پھر وزیر اعظم جیت جاتے ہیں, جب ضمنی انتخابات کرواتے ہیں تو پھر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں, جب کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن کرواتے ہیں تو پھر وہ جیت جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے بڑی واضح شکل میں, آج تو آپ لگتا ہے کہ آپ بھی اڈا ایک وہ حقیقت اس پرٹیکولر ورنہ بات سیاسی ہو جائے گی. نہیں ذرا میری سیاسی بات کا جواب تو میں نے بادشاہت والی بات کی کہ جب جمہوری نظام کے اندر رسپیکٹ دیں اس کو جو الیکشن جیت کر آئے. مثلا آپ جیتے الیکشن خیبر پختونخوا میں, ہم نے کوشش بھی نہیں کی حکومت بنانے کی, آپ بنائیں اور آپ کا یہ حق ہے کہ بنائیں. اسی طرح باقی صوبوں کے اندر جہاں جہاں کوئی جیتا اس نے چلائی. ہم نے کسی کو بادشاہ نہیں کہا جو جیتا. اور بے شمار لوگ ہیں جو جمہوریت کے بجائے اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, امپائر کا, مٹھائی کا. ہم کہتے ہیں چھوڑیں یار, آپ الیکشن جیتے میں خدمت کا مقابلہ 2018 میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, آپ نے بہتر خدمت کی ہوگی تو آپ جیت جائیں گے, آپ واپس آ جائیں گے. ہارٹ آف ایشیا میں سرتاج صاحب کو ملٹری آبزرویشن گروپ جو یہاں پر ہے, ہر دفعہ جب وائلیشن ہو رہی ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. آج ہماری جو سفیر ہیں وہ بھی ایک مراسلہ لے کر انہوں نے بھی کچھ بات آگے بڑھائی ہے, ملیحہ لودھی صاحبہ نے. تو یہ جتنی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے ہوں, چاہے وہ OIC کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ہر ملک کے اندر انڈیویجول ریپرزنٹیشن ہمارے جو سفیر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہوں, چاہے ہمارے سیاسی اور ان کے اندر تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے ان کو لے کے جانے کے حوالے سے ہوں. ہم ہارٹ آف ایشیا والی بات اگر واضح کر دیں, ابھی ہارٹ آف ایشیا کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ابھی وہ فیصلہ جو ہے مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق انہوں نے کیا کہا. دو چیزیں, بادشاہت اس لیے کہ ایک بھائی وزیر اعلیٰ ہے, ایک بھائی وزیر اعظم ہے, ایک اور بچے تیار ہو رہے ہیں وہ آئندہ آئیں گے. سو مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بادشاہت کیسی ہے. دوسری بات یہ ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے کہ جہاں 10 قدم چلنے چاہیے وہاں 2 قدم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ یہ کہیں گے جی ہم بڑا تحمل مزاجی سے کام کر رہے ہیں. وہ تحمل مزاجی کر رہے ہیں جو آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں, جو گولہ باری کر رہے ہیں. انیڈیکویٹ ہے ان شارٹ. شفقت صاحب, ڈاکٹر مسعود مغلی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, وزیر اعظم نے بہرحال ترکمانستان میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بان کی مون صاحب ان سے ملنا ہے, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے ڈوزیئر بھی ان کے حوالے کرنا ہے. سو فنگرز کراسڈ ایک اور ڈوزیئر وزیر اعظم کی جانب سے جب دیا جائے گا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین